बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बिलाखिर मुल्क की सियासत का अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है। मखसूस नशस्तों केस की कल और परसों सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अहम समाअत होने जा रही है। मखसूस नशस्तें किसको मिलनी हैं, अगले 2 रोज़ की समाअतों के बाद ये फ़ैसला बहुत जल्द हो जाएगा। मखसूस नशस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी सियासी जमातों को मिली तो मुल्क में मुस्तकबिल का मंजरनामा काफ़ी हद तक बदल जाएगा। 2/3 अक्सरियत हासिल होने की वजह से हुकूमत नई आइनी तरामीम ला सकेगी। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने समेत अदलिया के पर टेक्निकल बुनियादों पर काटने के मामलात भी इसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान की अदालतों को कैसे कंट्रोल करना है, इस बात का भी फ़ैसला हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर आइंदा 5 बरस किस किस्म के होंगे, अगले 2 रोज़ में इस बात का फ़ैसला होने जा रहा है। काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान के हक़ में मेरिट पर जब फ़ैसले सुनाती हैं तो ये 2 दिन इसलिए भी अहम हैं क्योंकि अगर ये नशिस्तें बाकी जमातों के अंदर माले गनीमत समझ कर तकसीम कर दी गई तो मुल्क का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है ये यकसर तौर पर तब्दील हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को कहीं ना कहीं इस निज़ाम में अदलिया से वो जज साहिबान जो इमरान खान के हक़ में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपने फ़ैसलों के ज़रिए उन्होंने ये साबित किया कि मुदाखलत नहीं होगी। वो मुदाखलत जिसका फ़ौजी जर्नल सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन ये मुदाखलत हमेशा होती रही। जनरल बाजवा ने ये कहा कि जनाब मुदाखलत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज से पॉलिटिकल है, लेकिन पसे पर्दा जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन के लिए तारीख़ की सबसे बड़ी सियासी गेम खेल रहे थे। और इस मुदाखलत का जिक्र जो भी करता है, आप उसको या तो आइनी तरमीम का निशाना बनाते हैं या फिर उसे अडाला जेल में डाल दिया जाता है। व्यूअर्स, दूसरा अहम केस 25 जून यानी परसों इमरान खान का है। 25 जून को इद्दत केस की समाअत होनी है और जज ने ऐलान कर रखा है कि 27 जून तक सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला हर सूरत करना है। अगर खावर मानिका के वकील नहीं आए तो फिर रिकॉर्ड देखकर फ़ैसला कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ये भी चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है और इस पर बहस की जाएगी। अब खबर ये आ रही है कि ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतहाई अहम नुक्ता उठाया और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। अब सूरत हाल जी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत बशमूल इमरान खान किसी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। खान साहब ने इससे पहले भी अफ़गानिस्तान के अंदर और फिर हमारे बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से ड्रोन हमले होते रहे, तकरीबन 400 से 500 ड्रोन हमले पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर किए गए। अमेरिका ने ये हमले किए और उसमें जो लोग नाहक शहीद हो गए, यानी दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी नस्लें, जनरेशन्स बड़ी हुई हैं जिन्होंने अपने प्यारों को इन हमलों में मरते हुए देखा। व्यूअर्स, जब कोई ड्रोन गिरता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये दहशतगर्द था, ये 6 साल का बच्चा है, ये किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी का बाप है। वो गिरेगा और फिर उसे उस जहाँ पे उसने गिरना है ना, उसने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेना है। आपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत सारे ऐसे किए। आज भी अगर आप ड्रोन्स की आर्काइव्स उठाकर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि जब से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारे ऐसे ख़ानदान थे जो नाहक मारे गए और आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। यहाँ पर अगर कोई अमरीकी शहरी पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जाए और अमेरिका ख़ुद आकर उसे लेकर चला जाता है, हमारे वो लोग जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, उन्हें आपने मारा। और फिर आफिया सदीकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर कैसी कैसी ख़बरें हमें आफिया सदीकी के हवाले से सुनने को मिलती हैं। ये पाकिस्तान का वतीरा रहा, डॉलर्स के एवज़ हम कुछ भी करेंगे। हमने डॉलर लेकर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर ये हमले करवाए और इसका अब एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर पड़ा। केपी हमेशा से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा। खान साहब ने कई रैलियां निकाली, कई दफ़ा एहतजाज किया इन ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ और उस वक्त किया जब जमैमा आपकी ज़िंदगी में आई और ख़ान साहब ने जमैमा के साथ मिलकर इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज किया।
آپ اس حملوں کے جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کیا جاتا تھا خلاف تھے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ جنگ کسی اور کی ہے, آپ اس جنگ میں حصے دار بن جاتے ہیں, اور جب آپ حصے دار بنیں گے اور حصے دار بننے کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا. جو جنگ ہماری نہیں تھی, ہم نے کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں, آپ آئیں, آپ حملہ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی صحیح نہیں رہا. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بشمول عمران خان کسی ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں ہے جی. اور عمران خان علی امین گنڈا پور کے متعدد جو واقعات آئے ہیں, خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس وجہ سے وہ ناخوش ہیں. پہلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو کے پی کے چیپٹر ہے وہاں سے مجھے کچھ خبریں ملی, اور میں نے لوگوں سے جب بات کی تو وائبز وہاں سے کیا آ رہی ہے. تو جی 9 مئی سانے میں انکوائری کمیشن تشکیل دینا تھا, آپ نے کے پی کی حد تک یہ نہیں ہو سکا. اور پھر ویورز, یہ جو پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف جن افسران نے کارروائیاں کی انہیں چھوٹ دی گئی. آپ جب آئے آپ نے یہ اعلان کیا کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑا اور کسی کے کہنے کے اوپر گھروں میں آپریشن کیا گیا, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ خاموش رہے. پھر صوبے میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر وفاق کو ٹف ٹائم دینا شامل ہے, لیکن انہوں نے ٹف ٹائم تو دیا اس حد تک. اسد کیسر صاحب کی رائے جی اس حوالے سے مختلف ہے, اور انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپریشن کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ بار بار آپریشن کی بات کرتے ہیں, لیکن اپیکس کمیٹی کے اندر کہیں پر بھی اس چیز کا ذکر نہیں تھا کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور اس کا یہ نام ہوگا. اسد کیسر نے پھر ٹویٹ کیا کہ ہم آپریشنز کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, سوات میں آپریشن ہوا اور پہلے تو یہ جائزہ لیا جائے کہ وہ آپریشن کتنے مؤثر ثابت ہوئے. ویورز, میں نے سوات آپریشن کو گراؤنڈ لیول پر کھڑے ہو کر کور کیا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خواجہ خیل اور اس کے ساتھ ساتھ سوات کی وہ پٹی اور یہ جو آپ کا منگورا سٹی ہے, جب طالبان یہاں تک پہنچ گئے اور پاکستان کی افواج نے انہیں جب پیچھے دھکیلا صوفی محمد کے قافلے میں, بہت دفعہ میں افغانستان بھی گیا اور وہاں سے ہم باقاعدہ رپورٹنگ کرتے تھے. آج بھی وہ دنیا ٹیلی ویژن کی آرکائیوز کے اندر ویڈیوز موجود ہیں. اور صوفی محمد اینڈ دین مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے جرنلسٹ جو تھے انہیں وہاں پر شہید بھی کیا گیا. اور پھر 2 دفعہ ہمارے اوپر حملہ بھی ہوا, طالبان نے کئی دفعہ ہمیں روکا اور ہمارے شناختی کارڈ بھی چیک کیے گئے. اور مجھے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ زندگی دے جی, ناصر داوڑ صاحب ہمارے بہت ہی اچھے پشاور سے رپورٹر ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ عرفان بھائی آپ نے اپنا پورا نام نہیں بتانا, اور اگر آپ نے اپنا پورا نام بتایا تو پھر یہ کام خراب ہوگا. تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں. تو میں نے اس آپریشن کو بہت قریب سے دیکھا. افواج پاکستان کی بہت ساری شہادتیں ہیں, ہمارے عوام کی بہت ساری شہادتیں ہیں, اور اس کے اثرات ان علاقوں پر پڑتے ہیں. لیکن میں اس حد تک ضرور بلیو کرتا ہوں کہ جب طالبان سوات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو افواج پاکستان نے انہیں پیچھے دھکیلا اور سوات کو طالبان سے پاک کروایا. اب پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس آپریشن کے حوالے سے اپنا کنسرن شو کر رہی ہیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو آن بورڈ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو لینا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا. اور اب جو پروٹیسٹ کیا گیا اور پھر جس طرح سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا پاکستان کی اپوزیشن کی طرف سے, اب انہیں ان کیمرہ سیشن بلانا پڑا. اب ان آپریشنز کے نقصانات کیا تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری معیشت تباہ ہوئی, ہماری قربانیوں کو مانا بھی نہیں جاتا. اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ سابق فاٹا پر نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اپیکس کمیٹی اجلاس میں جہاں جہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان پر روٹین کی ڈسکشن ہوئی, آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی. کل ہم ممبران اسمبلی سے ملاقات کریں گے, یعنی آج ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجلاس تھا ہی آپریشن کی منظوری دینے کے لیے. اگر آپریشن کی بات اجلاس میں نہیں ہوئی تو پھر علی امین گنڈا پور اب تک خاموش کیوں ہیں؟ ان کے صوبے کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا اور وہ خاموش بیٹھے ہیں. وہ اس سارے معاملے پر ابھی تک کوئی موقف کیوں نہیں دے رہے؟ کیا یہ معاملہ گنڈا پور کے خلاف عمران خان کو جواز دے گا؟ کیا یہ آپریشن علی امین گنڈا پور اور سرکار کے خاتمے میں کیٹلسٹ کا کام جو ہے وہ کرے گا, یعنی کیٹلسٹ ثابت ہوگا؟ ویورز, ایک یہ سوال بھی ہے کہ کراس بارڈر آپریشن بھی ہو سکتا ہے. جناب بالکل
اور اطلاع یہ بھی ہے کہ حکومت نئے آپریشن کے تناظر میں کراس بارڈر آپریشن کی اجازت بھی دے سکتی ہے، یعنی آپریشن میں افغانستان یا ایران میں پائے جانے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ اس طرح ایران کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے خراب ہوں گے جہاں پہ افغانستان سفر کرے گا۔ پھر کیا پاکستان یہ ساری کارروائی انہیں آگاہ کر کے کرے گا؟ اگر ان ممالک نے پاکستان کو اجازت نہ دی تو پھر اس کا ایک ریئیکشن بھی آئے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی افغانستان کی طرف سے ریئیکشن آیا، پھر پاکستان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا، اور ایران کے اندر بھی یہی صورتحال آپ کو یاد ہوگا۔ آج بھی مولانا کی خدمات ماضی قریب کے اندر لی گئی کہ آپ جا کر طالبان سے بات کریں، تو فضل الرحمان صاحب بھی اس کے اندر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ یہ بھی آپ کو بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، چونکہ فضل الرحمان صاحب متعدد دفعہ یہ کہہ چکے کہ ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ حافظ حمداللہ کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور پھر فضل الرحمان صاحب بھی، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور ان کے کنسرنز اس حوالے سے بڑے واضح ہیں، اور مجھے اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے یہ بات کریں۔ ماضی میں جس طرح یہ باتیں کر چکے، گو کہ دفتر خارجہ نے اسے آن نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہے ان کے دل میں کہ ان کو چودھری بنا کر پیش کیا جائے افغانستان کے آگے، اور پھر افغانستان سے بات کی جائے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بجٹ اجلاس چل رہا ہے، لیکن اس اجلاس کے اندر وہ بیٹھ نہیں رہے۔ اب وہ غائب کہاں پر ہیں جی؟ رکن اسمبلی ہیں، فارم 47 والے، اور نواز شریف اس سیشن کے دوران کیوں تقریر کرنے نہیں آئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب صرف نواز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ نواز شریف نے اس 4 ماہ کی اسمبلی میں ابھی تک کوئی تقریر نہیں کی، اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف نے بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجٹ سیشن سے چھٹی کی درخواست اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھیجی ہے۔ نواز شریف کی رخصت کی درخواست اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول ہو گئی، اور مکمل بجٹ سیشن سے رخصت کی درخواست اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی حمزہ شہباز شریف بھی بجٹ سیشن میں شرکت نہیں کر رہے، اور حمزہ شہباز بھی بجٹ پیش کرنے والے دن قومی اسمبلی سے غیر حاضر تھے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے حمزہ شہباز کی مکمل بجٹ سیشن سے رخصت کی درخواست کو بھی منظور کر لیا ہے۔ نواز شریف کا بجٹ اجلاس سے چھٹی پر ہونا، حمزہ شہباز کا بھی بجٹ اجلاس سے غائب ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ انہیں شہباز شریف پر عدم اعتماد ہے۔ اگر اعتماد ہوتا تو پھر بجٹ اجلاس پر شرکت ہوتی، یا پھر نواز شریف کے مطابق بجٹ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترتا۔ نواز شریف کے مطابق بجٹ ان کی حکومت نے بنایا ہی نہیں، یہ بھی تاثر تو یہی جا رہا ہے نا جی، اور ایسا ہے بھی، چونکہ IMF کا نمائندہ جو وفاقی ہمارا وزیر ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کسی اور کے کہنے پر اس بجٹ کو اس نے ترتیب دیا، اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ اب یہ امپورٹڈ وزیر خزانہ کا بجٹ ہے، اور ایک اکنامک ہٹ مین جو ہمارے ملک میں وفاقی وزیر اور پھر IMF کے ذریعے اس بجٹ کو ہمارے اوپر ان اکنامک ہٹ مینس نے مسلط کر دیا ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں۔ آصفہ بھٹو نے اپنی والدہ کا ایک طرح سے بھیس جو بدل کر، چونکہ جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی ہیں، وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑی ہوئی۔ اب آصفہ جس طرح سے پاکستان کی سیاست میں اتری ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ الیکشن میں انہیں کھڑا کیا گیا، کس سیٹ سے کھڑا کیا گیا، اور پھر بلا مقابلہ، یہ سب چیزیں پاکستان کی عوام کو پتہ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ خاندان کے بچوں کو اسمبلی کے فلور پہ کسی نہ کسی طرح بھیجا جائے، اور ان کے بچے ہمارے بچوں کے اوپر حکمرانی کریں۔ یہی بات ہے نا، آج نواز شریف، شہباز شریف ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور مریم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ اب کل کو جو ہمارے بچے ہوں گے، ان کے بچے ان کے اوپر حکمرانی کریں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو یہ ایک پوری کی پوری جنریشن تیار کر لی گئی ہے۔ اچھا، بی بی نے تقریر کی، اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بھائی شہباز شریف کی تعریفیں کر رہا ہے، اور اس نے تعریفیں کرتے کرتے یہاں تک کہا کہ جناب ہماری بات مانیں گے تو پھر ہم آپ کے اس بجٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو اس بجٹ کے اوپر تحفظات تھے، پاکستان کی عوام کے ساتھ اگر آپ کھڑے تھے، پاکستان کی عوام کی امنگوں کی جو بی بی بات کر رہی ہیں کہ یہ بجٹ، پوچھنا چاہتی ہوں، غور کیجئے گا الفاظ کا، پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق ہے؟ کسانوں، مزدوروں، غریبوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے۔ نئے سال کا بجٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ کیا پاکستان کے لوگ اس عوام دشمن بجٹ کے مستحق ہیں؟ بھائی جان، سوال یہ ہے کہ بی بی اپنے بھائی سے پوچھو جا کر کہ بھیا جس بجٹ کی تقریر جس پر میں کر کے آئی ہوں، اصل میں تو بینیفیشری آپ لوگ ہیں۔ آپ کے تحفظات کو دور کیا گیا پنجاب کے اندر،
آپ کو جو بڑی بڑی پوسٹ تھی ان کے اوپر بٹھایا گیا، آپ انتظامی سٹرکچر کے اوپر جو پنجاب کا ہے اس کے اوپر سیاست کر رہے تھے اور اس سٹرکچر کے اندر اپنا حصہ مانگ رہے تھے، آپ کو حصہ مل گیا، ذرائع خبریں یہی دے رہے ہیں نا۔ تو پاکستان کی عوام کہاں سے آ گئی؟ خدا کے لیے پاکستان کی عوام کو بیٹ بنا کر استعمال کرنا بند کریں۔ پاکستان کی عوام اب انقلاب لے کر آئے گی، اور ویورز پاکستان کی عوام کو اب اٹھ کھڑے ہونے کا یہ وقت ہو گیا ہے، کیونکہ انقلاب کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بچے جنہوں نے ابھی آنکھیں کھولی نہیں، پاکستان کی عوام کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بیوقوف دیکھیں کیسے بنا رہے ہیں، ایک بہن جو ہے فلور پر کھڑی ہو کر کہتی ہے کیا یہ امنگوں کے مطابق ہے، اور دوسری طرف ڈیل کی جاتی ہے۔ بلاول کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے شہباز شریف کی نیت پر شک نہیں ہے، تو بھائی جان پھر پاکستان کی عوام کی نیت پر شک ہے؟ پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ شکارگاہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ایک شکارگاہ ہے، تم شکاری ہو، ہم شکار ہیں، اور اب شکار جو پاکستان کی عوام ہوتی ہے اس کے سوچنے کا وقت ہے۔ خدا کے لیے اپنے اوپر ایسے حکمرانوں کو بار بار مسلط ہونے سے بچائیں۔ جب آپ کو یہ موقع ملتا ہے نا ووٹ ڈالیں، جو نتائج ہیں الیکشن کے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی آدھی عوام نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس پاور ہوگی نا، پاکستان کی عوام پاور دے پارلیمنٹ کو، ایسے لیڈر کو جو قانون تبدیل کرے، آئین سازی کر سکے، ترمیم ہو، اور ایسے لوگوں کا راستہ روکا جا سکے۔ ایک ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک ایسا قانون کیوں نہیں لایا جا سکتا کہ آج کے بعد سیاستدانوں کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں آئیں گے؟ ایسا قانون کیوں نہیں لایا جا سکتا کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک بھی سیاستدان ہوگا تو آپ کے باقی خاندان کے لوگ کاروبار نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، سبسڈی کے نام کے اوپر آپ کے خاندان کے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹتے ہیں، اپنی ملوں میں اس پیسے کو بھرتے ہیں، عام آدمی کا استحصال کرتے ہیں۔ گندم کے معاملے پر کیا ہوا بھائی؟ یہی ہوا نا۔ تو یہ قانون، یہ ترامیم عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ترامیم ہوں گی تو صرف کسی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، تاکہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جا سکے۔ خان صاحب، اللہ آپ کو اقتدار میں لے کر آئے۔ پاکستان کی عوام اگر آپ کو دوبارہ اقتدار میں لاتی ہے، اس ملک کے اندر الیکشن اگر جلد ہوتے ہیں تو یہ ترامیم آپ کو کرنی پڑیں گی، اور یہ جو 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ وفاق مضبوط ہو، اس صوبوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے، اور وفاق کو تمام صوبوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے، وفاق پیسے نہیں دے رہا کے پی کی عوام کو، کیونکہ وہاں پر عمران خان کی حکومت ہے، پنجاب میں مریم کی حکومت ہے، بیٹی کی حکومت ہے، اس لیے سب کچھ پنجاب کو دیا جا رہا ہے۔ سندھ میں بلیک میلنگ کر کے آپ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اب اس سیاست کو بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام، جب تمہیں موقع ملتا ہے نا تو اپنے ووٹ کو استعمال کرو۔ اگر یہ نمبر جسٹ امیجن کریں، پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ کس کو ملے؟ عمران خان کو۔ جسٹ امیجن کریں اگر پاکستان کی عوام ساری کی ساری یہ ووٹ ڈالتی تو یہ نمبرز جس کے اوپر تحریک انصاف فخر سے یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مینڈیٹ ہم نے حاصل کیا، تو کیا کوئی دوسری جماعت اس مینڈیٹ کو کچل سکتی تھی؟ اگر پوری کی پوری عوام اپنی یہ ذمہ داری نبھاتی اور عمران خان یا اپنی پسند کی جماعت کو دیتی تو فگرز ویورز اوپر جانے تھے۔ اگر عمران خان کو 6 کروڑ ووٹ پڑتا ہے اس ملک کے اندر 16 کروڑ میں سے، اور یہ نمبرز مزید اوپر جاتے، تو جسٹ امیجن کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کس طرح سے یکسر تبدیل ہوتا، کیونکہ عوام جب تک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنے گی نا، پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ آصفہ بھٹو جو ہے کہے گی کہ عوامی امنگوں کے عین مطابق نہیں ہے، اسے وہ سٹائل مارنا تھا جی، وہ چادر لے کے تھے کھلونا سی بے نظیر بننے کے لیے، کیونکہ یہ بچے اپنے ماں باپ کو ہی جی آئیڈلائز کرتے ہیں نا۔ بلاول شاطر پن کے اندر اپنے باپ کو آئیڈلائز کرتا ہوگا، اسی طرح وہ شاطر پن دکھا رہا ہے، اور ادھر انہوں نے فینسی ڈریس شو، اسی طرح بی بی جیسے کپڑے، بی بی جیسے دوپٹے کا سٹائل، سب کچھ، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں بار بار پاکستان کی عوام کی بات کیوں کرتا ہوں؟ اسی لیے کہ یار اب بس کریں۔ اب پاکستان کو اس طرح جب سے یہ لوٹا جا رہا ہے نا، اب یہ دیکھا نہیں جاتا۔ پاکستان کی عوام، ہمارے بچے پاکستان کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کو موقع مل رہا ہے وہ پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ملک ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے ہے، ان کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ باتیں ہم کر کر کے تھک گئے، لیکن اب پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو یہ موقع ملے اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں۔ آج لوگ بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عوامی مینڈیٹ تو ملا، لیکن عمران خان کی جماعت اس عوامی مینڈیٹ کو اسٹریٹ پاور میں کنورٹ نہیں کر سکی۔
اگر ہم اپنا حق چھین کر اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تو پھر یہ بھیڑیے اور یہ لومڑی کی کھال پہنے ہوئے لوگ جو ایک بھائی کچھ اور بات کرتا ہے، بہن کچھ اور کہتی ہے، ہمیں اسی طرح نوچتے رہیں گے۔ اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد